अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज आपकी फैकल्टी का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे आपके पास बुलाया है और यहाँ पे आप लोगों को वेलकम करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि आपने आज आपका यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने का पहला दिन है और आपको हम लोग वेलकम करें और आपकी यूनिवर्सिटी के साथ आपका तारुफ हो और जिन फैकल्टीज में आपने काम करना है उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं और जो आप लोगों की ज़िंदगी की एस्पिरेशंस हैं उनको हम कैसे मैच करें और कैसे आपका जो फ्यूचर है वो उसके उसके जो मकासद हैं जो आपने अपने लिए बनाए हैं उनको पूरा किया जा सके और उसके अंदर हम किस तरीके से रंग भरें जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करें। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और ये तो आज का जो मेरी जो थीम है वो है लर्निंग एज अप्लाइड एजुकेशन और इंडस्ट्री जो है वो सारी अप्लाइड एजुकेशन है। जो कुछ भी आप थ्योरी में पढ़ते हैं वो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस हो रहा होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ आपके पास हाजिर हुआ हूँ और ये आपकी ये फैकल्टी है, बड़े टैलेंटेड लोग, यंग एंड एनर्जेटिक फैकल्टी, वेरी डेडिकेटेड टू वेलकम यू हियर। और आप इनके साथ जो आपका इंटरेक्शन होगा, ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लोग पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे इदारों में इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप इंशाल्लाह इनसे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। और इसके साथ ही मैं आपके साथ जो बेसिक मेरी जो थीम है आज की वो है कि साइंस अप्लाइड टू बिजनेस और हाउ वी कैन benefit ourselves and our country through science and application of science. तो ये जो मेरी अपनी स्टोरी है, इट इज़ लाइक माई रोमांस विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं बचपन में एयरफोर्स स्कूल में पढ़ा और मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मुझे बहुत अच्छे उस्ताद और अच्छी लेबॉरेटरी मिली और फिज़िक्स मेरा बेस्ट सब्जेक्ट था। लेकिन जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई उसमें मैं लाइफ टुक मी इन डिफरेंट वेज। मैंने एयरफोर्स नहीं ज्वाइन की और यूनिवर्सिटी में गया तो फिर मैं वहाँ पे बिजनेस एजुकेशन हुई। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया 1966 में। लेकिन जब मैं वहाँ था तो मेरी ज़्यादातर जो रीडिंग थी अपने कोर्स के अलावा वो इंडस्ट्रियल बायोग्राफी थी, इंडस्ट्रीज थी। और वहाँ लाहौर में जहाँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हिली कॉलेज में पढ़ रहा था तो वहाँ मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी इर्द गिर्द घूम के बिजनेस को देखने की और करने की। तो मैंने अपने हॉस्टल के कमरे से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और उसके साथ मैंने अपनी तालीम के खर्चे पूरे करने शुरू किए। और ये अलग स्टोरी के भी किसी हो तो आप लोग इकट्ठे मेरे साथ बैठे होंगे तो मैं आपके साथ ये स्टोरी ऑफ हाउ यू जॉइन द डॉट्स टू क्रिएट ए न्यू सिचुएशन, दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट, है जी। तो ये दैट इज द स्टोरी। फिर मैंने वो अपना छोटा बिजनेस था, फिर आया निकला और फिर मैं आगे ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो किया वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन बेसिकली इट वॉज दैट रोमांस इन माई माइंड कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लोगों ने कैसे कैसे कारनामे किए हैं और उसके साथ उन्होंने अपने लिए दौलत बनाई है। और जब उन्होंने अपने लिए दौलत बनाई तो उन्होंने बेशुमार लोगों की मुलाजमत का भी बंदोबस्त किया है और उसके साथ उन्होंने अपने इर्द गिर्द के जो जहाँ वो रह रहे थे उन शहरों के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आई और उनके जिस मुल्क में भी वो थे उस मुल्क में भी खुशहाली उनकी वजह से आई। तो ये जो रोमांस है बेसिकली दैट इज व्हाट माय लाइफ इज अबाउट।
یہ بچپن میں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نیپولین ہل نے لکھی تھی، اور آج بھی یہ میرا خیال میں بہت ایک بیسٹ سیلر بک ہے۔ اور اس کتاب کا میرے ذہن پہ بہت اچھا اثر ہوا، کیونکہ ایک سائڈ پہ مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ شغف تھا، اور دوسری سائڈ پہ یہ دیکھا کہ لوگ اپنے مائنڈ کو کس طریقے سے کنورٹ کرتے ہیں، جس کے ساتھ کہ وہ اپنے اس کی تھنکنگ کو اور جو بھی ان کے سرکمسٹانسز ہیں، ہاؤ دے کنورٹ دیم انٹو رچز۔ تو جو بھی آدمی گھر سے نکلتا ہے، جیسے آپ اب اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نکلیں گے، آپ یا تو اپنا سی وی ٹھیک کریں گے کہ بھئی جاب ہو، یا پھر آپ کوئی ایسی چیز نکال کے لائیں گے مارکیٹ میں جس کے ساتھ آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کام کریں گے، اور سوسائٹی آپ کو ریوارڈ کرے گی۔ تو جہاں بھی آپ ایسا کام کریں گے، اس کے لیے آپ کو یو ول اسٹارٹ کریٹنگ ویلتھ فار یور سیلف۔ تو یہ کتاب آپ لوگ بھی جیسے آپ کو موقع ملے، نیٹ پہ بھی ہے اور ادروائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ ٹو ریڈ دس بک ایز سون ایز یو کین۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت کم پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ اپنی نالج سے پیسہ نہیں بنا سکتے، اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ جابس کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اتنی چیزوں کا پتہ ہے، اور ہم جیسے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی فارمل ایجوکیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا ایک چھوٹا سا پیس آپ نے لیا اور اس کے اوپر آپ نے ایک بزنس بلڈ کی، اینڈ دین یو میک اے لیونگ فار یور سیلف اینڈ فار اے لاٹ آف ادر پیپل۔ تو یہ جو وائی دس ہیپنز از بیکاز وی ہیو اے لاٹ آف نو ہاؤ، بٹ وی آر ناٹ کنورٹنگ اٹ انٹو ڈو ہاؤ۔ یہ جو ڈو ہاؤ ہے نا، یہ کرنے کے ساتھ آتی ہے، اگر آپ نے اس کو کیا نہیں ہے تو پھر وہ نو ہاؤ جو ہے وہ یا کتابوں میں رہتی ہے یا نیٹ پہ رہے گی، کہیں رہے گی۔ لیکن جب آپ نے اس کو کیا تو وہ آپ کو کچھ مشکلات بھی آئیں گی، لیکن جب آپ نے ان کو مشکلات کو کور کر لیا تو یو ول ہیو اے پروڈکٹ۔ جب وین یو ہیو اے پروڈکٹ دین یو کین سیل اٹ ان دا مارکیٹ۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، تعلیم کو جو کنورٹ کرنا ہے فرام نو ہاؤ ٹو ڈو ہاؤ، یہ جو ہماری یونیورسٹی ہے، اس میں ایگزیکٹلی جو آپ کے کورسز ہیں اور جو آپ کو کنیکٹ کیا جائے گا انڈسٹری کے ساتھ، اور آپ نے 500 گھنٹے آپ نے یونیورسٹی انٹرنشپ کرنی ہے انڈسٹری کے ساتھ، تو دس از ویئر یور کنیکشن از آلریڈی بینگ کنیکٹڈ۔ فیکلٹی آپ کو جو تھیوری پڑھائے گی اس کو، اور ساتھ آپ کو پھر انکریج کرے گی کہ انڈسٹری میں جا کے اس تھیوری کو دیکھیں گے وہ پریکٹس کیسے ہوتی ہے، کیونکہ انڈسٹری جتنی ہے وہ، جیسے میں نے پہلے کہا، اٹ از اپلائیڈ نالج۔ تو یہ دس از دا تھیم جس کے اوپر آپ لوگ انشاءاللہ جب چلیں گے تو آپ کا فیوچر بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ تو میں چند سٹوریز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت لمبی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس سے بھی لمبی فلپ مکینہ کی سٹوری ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ تھا 14 سال کا، جب اپنے باپ کے بلیک اسمتھ شاپ میں یہ کام کرتا تھا، اور اس نے جسٹ فرام ویری اسمال تھنگ، اس نے کچھ کام کیا اپنی شاپ میں، کچھ تعلیم کیا، لیکن کرتے کرتے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیمیکل اور انجینئر بنا، اور انہوں نے اتنے پیٹنٹس لیے کہ اب یہ جو کینا میٹل کے نام سے ان کی کمپنی ہے، یہ میں نے یہاں لنک رکھ دیا ہے، آپ ایسے فلپ مکینہ بھی اگر گوگل کریں گے، یا آپ فلپ مکینہ کا اس پہ ویکیپیڈیا پہ جب آپ لکھیں گے تو آپ کو اس کی سٹوری بھی مل جائے گی اور اس کی کمپنی کی سٹوری مل جائے گی۔ اس کی کمپنی جو ہے یہ کٹنگ ٹولز میں اور پاؤڈر میٹلرجی میں یہ دنیا کی ٹاپ 2-3 کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اینڈ دس جینٹلمین اسٹارٹیڈ ویری اسمال، یہ ساری اس کی سٹوری ہے۔ لیکن دیکھ لیں کہ ایک آدمی اگر نالج کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرتا ہے تو واٹ ہی کین ڈو۔ ایسے ہی یہ کارننگ گلاس کی سٹوری ہے۔ کارننگ گلاس آپ کا جو سیل فون ہے، اس کے اوپر جو شیشے کی تہ ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ تقریباً 3 یا 4 تہ ہے۔ اس میں سے سب سے جو امپورٹنٹ تہ ہے وہ شیشہ کارننگ نے دریافت کیا تھا، اور لیکن اس سے پہلے یہ 1900 میں آلریڈی یہ جو کمپنی تھی، یہ گلاس انڈسٹری کی جو ٹاپ ہائی لیول
ایپلیکیشنس تھیں جس میں خاص طور پہ ہیٹ ریزسٹنٹ گلاس تھا، انبریکیبل گلاس تھا. ان چیزوں میں ان لوگوں نے خاص مقام پیدا کیا. اور اس وقت کارننگ جو ہے، کارننگ پورا ایک شہر ہے، اور اس میں یہ جیسے مسٹر سلیون کی تصویر ہے، ڈاکٹر سلیون کی، اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کمپنی بنائی. اور اس وقت یہ کمپنی دنیا میں اس کا ایک ایسا مقام ہے کہ اس کمپنی کا ذکر کیا ہے خاص طور پہ اسٹیو جابز نے اپنی کتاب میں، کہ کس طریقے سے اس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کھانے پہ ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس اس قسم کا ہم نے ایک شیشہ دریافت کیا. تو اس نے کہا مجھے ذرا بھیج دیں، میں سیمپل میں کرتا ہوں. تو دیٹ از ہاؤ ٹچ گلاس، جو آپ ٹچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایگزیکٹلی جہاں ٹچ کرتے ہیں وہی ایکشن ہوتا ہے آپ کے سیل فون پہ یا آپ کی ٹیبلٹ کے اوپر. تو یہ کارنر کریٹڈ دیٹ. تو دس از دا رومانس آف گلاس لیڈیز اینڈ جینٹل مین. کیونکہ وہ جو جب تک بندہ اس کے اندر گھسا ہوا نہیں ہوتا وہ نہیں کرتا. میں ایک اور آپ کو چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں اباؤٹ دس جینٹل مین. انہوں نے یہ جو رائٹ سائڈ پہ اینک نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ لینڈ پولرائڈ گلاسز ہیں، اور یہ جب لائٹ پڑتی ہے تو یہ گرے ہو جاتی ہیں، اور جب لائٹ اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں یہ کلیئر گلاس کی طرح ہو جاتی ہیں. تو ایڈون لینڈ نے زندگی جب سٹارٹ کی تو یہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا ایٹ ہارورڈ، فزکس پڑھنے کے لیے گیا تھا. لیکن فزکس میں ان کے استاد نے اس کی توجہ میں دلوائی کہ اگر آپ شیشے میں مختلف قسم کے سالٹس ڈالیں، جیسے کرومیم کا کوئی سالٹ ہے یا بسمت کا سالٹ ہے، اس قسم کے اگر آپ کچھ سالٹس ڈالیں گے تو اس کے ساتھ اس کا ریفریکٹیو انڈیکس اور اس کی کچھ اور پراپرٹیز جو ہیں لائٹ کی، اس میں سے گزرنے والی لائٹ کی، وہ چینج ہو جائیں گی. تو ان کو اتنا شوق ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر کے کچن میں اس پہ ایکسپیریمنٹس کرنے شروع کیے. خود ہی اپنا شیشہ پگھلایا، تھوڑا سا اس میں کوئی چیز ڈالی، لیکن پھر یونیورسٹی لے گئے، وہاں جا کے اس کی ریفریکٹیو انڈیکس، دوسری تیسری چیزیں ساری چیک کی. تو جب وہ کرتے کرتے انہوں نے پہلے ایک انوینشن کی جو وہ نہیں بیچ سکے. پھر یہ جو لینڈ پولرائڈ گلاسز ہیں، یہ جو کمپنی ہے رے بین جو بناتی ہے، ان لوگوں نے یہ خرید لیا، ان سے پیٹنٹ لے لیا، رائلٹی ان کو کچھ ملنی شروع ہو گئی. اپنی کالج ٹائم میں شادی کر لی، وہاں جو وائف تھی کچھ وہ ملازمت میں چلی گئی، اور انہوں نے کلاسز پراپرلی اٹینڈ کرنی بند کر دی. یونیورسٹی کے ساتھ تعلق رکھا انہوں نے، اور کرتے کرتے پھر انہوں نے یہ لینڈ پولرائڈ انسٹنٹ کیمرہ بنایا. اور یہ اس وقت کا جو سب سے بڑا مشہور میگزین ہوا کرتا تھا ہمارے کالج ٹائم میں، لائف، اس میں یہ میجک کیمرہ کا انہوں نے کیا ہوا ہے. اور یہ آپ دیکھیں نیچے تاریخ لکھی ہوئی ہے 1972. He had already been in this thing for a long time، لیکن 72 میں ان کا کیمرہ مارکیٹ پہ آیا، اور یہ کیمرے کے ساتھ ہی اٹ ٹک آف. اور انسٹنٹ کیمرہ جو تھا اس کی وجہ سے ہی became a ملٹی ملینئر. اور اتنی عجیب و غریب انہوں نے انوینشنس کی ان دا فیلڈ آف لائٹ اینڈ فوٹوگرافی کہ ہارورڈ نے، حالانکہ انہوں نے وہ اپنے بیچلر میں ڈراپ آؤٹ کر گیا تو جسٹ ٹو اٹینڈ ٹو اے پیشن فار فزکس اینڈ لائٹ. تو لیکن اور اس میں سے پروڈکٹس اتنے بنا دیے اور ایسی عجیب و غریب چیزیں کی کہ ہارورڈ نے ان کو بلا کے آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی. تو یہ دس از دا رومانس آف سائنس. جب سائنس کو آپ اپلائی کرتے ہیں اور ایک پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں نکالتے ہیں تو پھر دس از واٹ ہیپنس. میری اپنی جو سٹوری ہے یہ بھی کافی اس قسم کی ہے کہ میری بھی انوالومنٹ اپنے، جیسے میں نے بزنس سٹارٹ کی تو مٹیریلز کے ساتھ ہی تھی. آئی اسٹارٹیڈ اے فاؤنڈری، اسی لیے میں نے یہ لکھا کہ مائی مٹیریلسٹک سوسائٹی سٹوری. تو اس میں مختلف قسم کے میں نے کاسٹ آئرن میں کام کیا اور کچھ پروڈکٹس بنا کے مارکیٹ میں لے کے آیا. اور ان کے بیسس پہ یہ لیفٹ سائڈ میں جو فوٹو ہے، یہ دس از واٹ آئی لک لائک ان 1972 اور 73. تو پھر یہ چھوٹی سی نا، یہ جو لک والے ڈرم ہوتے ہیں،
ان کو جوڑ کے میں نے پہلی اپنی میلٹنگ فرنس بنائی. لیکن اس سے پہلے میں نے پٹیک لاہور میں کچھ ٹریننگ میٹل کاسٹنگ میں لی تھی. بہت چھوٹی سی ٹریننگ تھی لیکن میرے لیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ثابت ہوئی, کیونکہ میں نے وہ ٹریننگ بھی لی اور وہاں کی جو لائبریری تھی ان کو پراپرلی یوٹیلائز بھی کیا, اور ویسی کتابیں خود اپنے خرید کے بھی پڑھی, اور اس قسم کی انڈسٹری بھی وزٹ کی. ہمارے زمانے میں نہ تو یوٹیوب ہوتا تھا اور نہ انٹرنیٹ ہوتا تھا, نہ ٹیلی فون ہوتے تھے, تو کئی دفعہ کتابوں کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے, تو فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی کوئی کتاب اچھی نظر آ جاتی تھی تو سستی مل جاتی تھی, وہ ہم اٹھاتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے. سو دیٹ از یور تھرسٹ فار نالج. اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ یہ میں نے میری پہلی فرنس تھی, اور اس سے ہم نے لوہا میلٹ کرنا شروع کیا, اور یہ کوئلے اور جیسے آپ لاسٹ فرنس ذرا پڑھتے ہوں گے یہاں سے سٹارٹ کیا. ٹو اے ویری اسمال کمپنی, اور کرتے کرتے پھر کوئلہ ملنا بند ہو گیا. اور یہ میرے جو اس وقت کے جو لیبرر تھے, اس میں یہ کالی ڈانگری میں ہوں, اور میرے ساتھ یہ لڑکے جتنے کھڑے ہیں یہ ادھر ایبٹ آباد کے اوپر کسی گاؤں سے تھے مختلف تقریباً, اور یہ لوگ چوک میں مزدوری کے لیے بیٹھے تھے. تو ان کو میں لے آیا اور ان کو ہر ایک کو پھر میں نے ایک ایک کام سکھایا اپنی فاؤنڈ. So that is how I started the process of metal casting, and that's a very small company which I started in 1967. تو لیکن انہی لوگوں کے تھرو پھر ہم نے انٹرنلی ٹریننگ تھی, ہر بندے کو ایک پروسیس کا ایک حصہ سکھا دیا جاتا تھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے ہنری فورڈ نے 1 منٹ میں ایک کار کیسے بنائی, کیونکہ ہر بندے کو 1 منٹ کا اس نے صرف ایکشن جو تھا اس کی ٹریننگ دی, پھر دوسرے کو اگلے سٹیپ کی دی, تیسرے کو دی. تو یہ میں نے بھی اپنی کمپنی, کیونکہ وہ کتابیں میں نے پڑھی ہوئی تھی, ان کا مجھے کچھ آئیڈیا تھا کہ یہ چیزیں پروسیسز کیسے چلتے ہیں. آئی اپلائیڈ دیٹ نالج ان مائی ہیڈ ٹو مائی اون کمپنی, اور ہم نے اپنے پروسیس کو لکھا بھی, اس کو سیگمنٹائز بھی کیا, اور ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کیا. اور وہ پھر میٹلرجی بھی بیچ میں آئی, کچھ کیا, پھر اپنا کوئی مائکروسکوپ کا بندوبست کیا, پھر مائکروگراف بنانے شروع کیے, اور اس کے ساتھ یہ کرومیم کاربائڈ پہ, کیونکہ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے میں زیادہ کام کرتا تھا اور وہاں ایبریشن ریزسٹنٹ کاسٹ آئرنس کی ریکوائرمنٹس تھیں, تو میں نے کرومیم کاربائڈس پہ کافی کام کیا. اور کرتے کرتے پھر ہم نے سوری یہ بیچ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر کوئلہ ایک زمانے میں پاکستان میں ختم ہو گیا, تو پھر میں نے ایک کمپنی کے ساتھ مل کے یہ روٹری فرنس بنائی, اور اس میں ہم گیس کے ساتھ لوہا میلٹ کرتے تھے, پھر اس کی الوائنگ کرتے تھے, اور پھر اس کی ہم اس کو ٹیپ کرتے تھے. اور یہ میرے ہاتھ میں اس فرنس کا کنٹرول ہے, اس کو ٹلٹ کیا ہوا ہے, اور میرے ساتھ جو ورکر تھے وہ یہ پگھلا ہوا لوہا لے رہے ہیں وہاں سے, اور اس طریقے سے پھر ہم لوہا میلٹ کرتے تھے. تو یہ, اور پھر یہ اس کی تھوڑی ایک کلوز اپ ہے. اور پھر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہمیں مشینری کی ضرورت پیش آئی, تو لاہور میں پٹیک میں جس مشین پہ میں نے ٹریننگ کی تھی ان سے میں نے اجازت لے کے اس مشین کو کھولا, اور اس کے سارے پیٹرنز اور وہ بنا کے ایک اور کمپنی کے ساتھ مل کے ہم نے یہ 2 مشینیں یہاں پاکستان میں بنائیں. اور اس کے ساتھ میری کمپنی میں میکنائزیشن آف دس تھنگ, پروڈکشن کی میکنائزیشن سٹارٹ ہوئی. ہمیں سینڈ کے لیے بھی ریکوائرمنٹ تھی, تو یہ سینڈ ملر جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ایک ملر لگا ہوا تھا جو امریکہ سے آیا ہوا تھا. تو میں نے جا کے اس کی ڈائمینشن لی اور دیکھا کہ اندر کیا کیا چیزیں ہیں, اس کے اسکیچز بنائے, اور پھر یہ موٹر, نیچے گیئر باکس, اور یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ہم نے اس کی بنا کے یہ ملر بنایا. اور یہ 20-25 سال مشین اتنی ڈیپینڈیبل اللہ نے کیا بن گئی کہ ہم اس مشین پہ اپنی سیلف میڈ مشینری اور سیلف میڈ پروسیسز پہ یہ کمپنی ہماری چلی. اور پھر کرتے کرتے ہم نے یہ میٹلرجی میں یہ ایک کام کیا کہ ریسٹلر گرائنڈنگ میڈیا, جو کہ دنیا کی بیسٹ کمپنی جو بناتی تھی میگاتھو, ہم نے اس کو ایک قسم کا رول ماڈل کیا, اور اس کی میٹلرجی کو ہم نے ٹارگیٹ کیا, اور یہ کروم مولی ٹفنڈ کاسٹ آئرنس کے فیلڈ میں ہم گئے. اور پھر وہی گارنٹیز جو میگاتھو بیلجین اتنی بڑی کمپنی دیتی تھی, آئی واز ایبل ٹو آلسو
deliver the same guarantees but at half the cost, with the result کہ سیمنٹ انڈسٹری کو بہت بینیفٹ ہوئی اس کے ساتھ، اور ہمیں بھی بہت بینیفٹ ہوئی، اور وی میڈ اے لاٹ آف پروفٹ. اور اس کے ساتھ ہماری کمپنی نے گرو کرنا شروع کیا. اور میں یہ ساری اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن تھرو پروسیسز، یہ جتنے پروسیسز آپ کو پڑھائے جائیں گے، اور اس میں نے اس وقت کے زمانے میں لوگ جو اس وقت کی قیمتوں میں کاسٹ آئرن کی کاسٹنگ بیچتے تھے 8 روپے کلو پہ، تو میں نے پروسیسز ایڈ کیے الوائنگ کے، مولڈنگ کے، کاسٹنگ کے، ہیٹ ٹریٹمنٹ کے. تو آئی واز ایبل ٹو گیٹ اے پرائس آف 18 روپیز اے کلو، which was half the price of the imported product, giving the same life. And for me, it was making 100% profit. اچھا، اس کے اندر جو موسٹ کافیاں تھیں وہ نالج کی تھیں. اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں نے وہ نالج کو اکٹھے بھی کیا، اسیمیلیٹ بھی کیا، اس کو اپلائی بھی کیا، اور اس کے ساتھ پھر اتنا پیسہ بنایا کہ پھر ہماری کمپنی اٹ اسٹارٹیڈ ٹو گرو. اس کے بعد کی جو سٹوری ہے وہ ہے کہ پھر میں نے ڈائیورسیفائی کیا اپنی کمپنی کو، اور وی آر ناؤ اے فلی میکنائزڈ فاؤنڈری کمپنی. اور نہ صرف اکیلی وہ میکنائزیشن نہیں ہے، دیر آر مے بی 200-300 پروسیسز جو ایڈ کر کے اب ہم لوگ جو پروڈکٹ بناتے ہیں وہ آپ انٹرنیٹ میں اگر رستگار لکھیں گے تو آپ کو رستگار انجینئرنگ کمپنی کی ویب سائٹ مل جائے گی. اور یہاں ماشاءاللہ ہم لوگ 70 سے زیادہ ملکوں کو ہیوی ٹرک پارٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ان دا پروسیس بے شمار کئی مطلب 20-25-30 سال سے 500 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، اور ٹیکسز دیتے ہیں سارے. دیر آر لاٹ آف گڈ تھنگس. تو جب اس قسم کی ہوتی ہے تو صرف یہ پرسنل ویلتھ ہی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ سارا معاشرہ جو ہے وہ کرتا ہے، بے شمار لوگ ٹرین ہوتے ہیں. تو دس از واٹ مائی لائف ہیز بین اباؤٹ، بٹ آل آف اٹ ہیز بین اراؤنڈ مٹیریلس. تو آپ لوگ جو مٹیریلس اور انجینئرنگ میں آئے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک قسم کا ہے، یو کین سی کہ آپ کو کچھ انشاءاللہ اس سے موٹیویشن ہوگی. لیکن دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک چیز کا بنا لینے کے ساتھ سکسیس نہیں آتی، اگر آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، تو یہ پراؤڈلی 1982 یا 83 کا فلائر ہے ہماری کمپنی کا. اس میں کیونکہ کمپنی کا نام رستگار تھا تو ہم نے اس کا اپنے پروڈکٹ کا نام ریسٹلوائے رکھا، اور پھر اس کے یہ فلائرز بنے ہیں، اینڈ وی بیکیم اے ریسٹلوائے بیکیم اے ویری ویل نون برانڈ. اور ہم نے اس کی کچھ ایکسپورٹس بھی کی، سری لنکا، میڈاگاسکر، اینڈ وی ور ایڈورٹائزنگ دس برانڈ ان امیریکن جرنلس. امریکن راک پروڈکٹس جرنل ایک ہے، اور سیمنٹ ریلیٹڈ جرنلز ہیں امریکہ کے، اس میں ہم لوگ کلاسیفائڈ ایڈورٹائزمنٹس اس کے دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں دنیا سے انکوائریز آتی تھیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اکیلی میٹلرجی، اکیلی ٹیکنالوجی یہ کچھ خاص کام نہیں کر سکتے. اف یو آر کمنگ ایور تھنکنگ اباؤٹ بزنس، تو ریڈ مور وائڈلی اینڈ ریڈ اباؤٹ ہاؤ ٹو برانڈ اینڈ سیل یور پروڈکٹ. اور مارکیٹنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. لوگ اس کو اتنی توجہ دیتے نہیں ٹیکنیکل لوگ، لیکن یہ بہت لازمی ہے. تو بس اس طریقے سے یہ سٹوری، میری والی سٹوری چلتی رہتی ہے. آپ اگر رستگار گروپ میں جائیں گے تو پھر ایز اے سیریل انٹرپرنور ہم نے کافی اور کمپنیاں بھی بنائیں، اور ماشاءاللہ دے آر ایڈنگ ٹو اوور نیشنل انڈسٹریلائزیشن. اور لیکن ان سب میں کامن چیز یہ ہے کہ اٹس اپلائیڈ ٹیکنالوجی. تو یو ول انجوائے لوکنگ ایٹ دیز ویب سائٹس، اور یوٹیوب پہ آپ کو میرے کافی انٹرویوز بھی مل جائیں گے. اور اب میں، کیونکہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، ایک جسٹ آپ لوگوں کی توجہ کے لیے میں بتاتا ہوں کہ یہ مل سکیل ایک چیز ہے جو جب سریا بناتے ہیں رولنگ میل میں، تو اس کے اوپر ایک آکسائڈ کا لیئر آ جاتا ہے. گرم لوہے کو جس وقت ہوا لگتی ہے تو آئرن آکسائڈ کا ایک لیئر آ جاتا ہے، جو رولنگ پروسیس میں وہ اوپر سے نکل کے نیچے، اس کو پنجابی میں، اردو میں کرا کہتے ہیں.
تو اس کو لوگ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. لیکن یہ مل اسکیل اتنی ویلیوبل چیز ہے کہ یہ نیچے میں نے ویب سائٹ بھی دی ہے, آپ لوگ اس کو چیک کریں اس ویب سائٹ کو اور دیکھیں کہ اس کی اپرچونیٹیز کی ہیں. تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو اس میں سے فیرائٹس بنتے ہیں, فیرائٹ جو ہے یہ الیکٹریکل اور الیکٹرانک انڈسٹری کی ایک بڑی امپورٹنٹ آئٹم ہے, اور آئرن آکسائڈ سے بنتا ہے, اور یہ جو کرا ہوتا ہے یہ پیور آئرن آکسائڈ ہے, اور اس سے سب سے جو سستی چیز آپ بنا سکتے ہیں وہ میگنیٹس ہیں. لو کاسٹ میگنیٹس آپ اس سے بنا سکتے ہیں, لیکن آگے اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں. تو اور یہ آپ یہاں ہری پور میں بیٹھے ہیں, اور آپ کے نزدیک یہاں پہ بے شمار اسٹیل انڈسٹری ہے, اور آپ اسلام آباد میں بھی ہے اور سارے پاکستان میں. اگر آپ صرف آئرن آکسائڈ اور یہ جس کو ہم مل اسکیل کہتے ہیں, اگر آپ صرف اس کو ٹارگٹ کر لیں تو یو کین کریٹ مینی پروڈکٹس فرام لوکل را مٹیریل. تو یہ ساری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. آپ کا جو باکس ہے اس وقت وہ یونیورسٹی کی کریکلم ہے, تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ وہ کریکلم کریں, لیکن اگر آپ اس کریکلم کے ساتھ اپنی ریڈنگ کو وائڈ کریں گے تو آپ کو پھر اس کی ڈائمینشن ملنی شروع ہوگی, اور ان ڈائمینشن میں اور جو آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور جو لیبز میں کر رہے ہیں اور جو آپ انڈسٹری میں جا کے دیکھیں گے ان کو, اور جو آپ کی ریڈنگ ہوگی اور مارکیٹنگ اور دوسری وائڈر ریڈنگ جو ہوگی اور بزنس پریس کا پڑھنا, اس کے ساتھ پھر آپ کو بہت سے اور آئیڈیاز آنے شروع ہو جائیں گے, جس کے ساتھ پھر آپ کی جو لائف ہے آپ کے پاس آپشنز آنی شروع ہو جائیں گی. آپشنز کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ڈگری مل جائے اینڈ یو اپلائی فار اے جاب, سی وی, اور جتنا اچھا آپ کا وہ جی پی اے ہوگا تو اتنی اچھی آپ کو جاب مل جائے گی. دوسری سائڈ ہے کہ آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں آف بینگ سیلف امپلائڈ, آف بینگ یور اون باس. تو یہ دس واز دا آپشن وچ آئی ٹک. تو میں نے اپنے ہاسٹل کے کمرے سے بزنس اسٹارٹ کی. جیسے ہی میں باہر نکلا تو آئی واز اپ ٹو ہیئر ان مائی بزنس. تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا. مجھے یونیورسٹی سے لیٹر آیا کہ آپ کنووکیشن پہ فلان ڈیٹ کو آئیں. تو میں کسی کام میں مصروف بھی تھا, تو لاہور آنے جانے کا کرایہ بھی لگنا تھا اور دن بھی نکل جانا تھا. تو میں نے ایک پلائٹ سے لیٹر لکھا کہ میں آئی کین ناٹ اٹینڈ دس کنووکیشن, آپ مہربانی کر کے میری ڈگری مجھے اس ایڈریس پہ بھیج دیں. اس کا کبھی کوئی جواب نہیں آیا. تو 46 سال کے بعد میرے سٹاف کے کسی بندے نے, جس کو غالباً خیال آیا کہ ہمارے سر کی ڈگری نہیں ہے تو یہ کیا ہے, انہوں نے لیٹر لکھا میرے بیہاف پہ. تو یونیورسٹی نے 46 سال کے بعد میری ڈگری گورنر کھوسا کے دستخط کے ساتھ بھیجی مجھے. اچھا, تو لیکن اب جب میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ مجھے اس ڈگری کی نمبر ایک تو ضرورت نہیں پیش ہے, لیکن اس ڈگری کو کے لیے پڑھتے وقت جو میں نے جو کچھ وہاں سیکھا وہ میرے لیے بہت ہی سنہرا ایجوکیشن ہے. سو ڈگری بذات خود ایک چیز ہے, لیکن جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ اصلی چیز وہ ہے. تو وہ میں نے اور جب میں اس ایج میں دیکھتا ہوں تو مجھے کتنی ڈگریاں ملتی ہیں جس کے ساتھ میں کہتا ہوں میں کامیاب کر لوں. انکم ٹیکس مجھے سیکھنا ہے, مارکیٹنگ مجھے سیکھنی ہے, فائنینس مجھے سیکھنی ہے, بینکنگ کے ساتھ مجھے تعلق کرنا ہے, ایکسپورٹ ماسٹر مجھے کرنا ہے, کیا کیا چیزیں میں وہاں سیکھوں. تو اس لیے لائف لانگ آپ کی ایک ایجوکیشن چلتی رہتی ہے. تو اور میں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی کیا, کیونکہ میں نے کہیں جاب کی نہیں تھی, تجربہ نہیں تھا, تو میں نے ہر سال 3 ویک سے ایئر میں نے اپنے آپ کو ٹرین اور ری ٹرین کیا بائی گوئنگ ٹو ڈفرینٹ کورسز. اور ریڈنگ اس کے علاوہ تھی کنٹینیوسلی, ایک لائف لانگ ایک پیشن ریڈنگ کا رہا. تو دیٹ ہیلپس یو ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. تو جب آپ یہ کریں گے نا تو یہ پھر آپ کو انوویشن انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جائے گی. آپ پیٹرن دیکھیں گے اور ان پیٹرن سے آپ نئی ویلیو چین بنائیں گے, نئی بزنس کے ماڈلز آپ کے دماغ میں بننے شروع ہو جائیں گے. اور آپ کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی بڑا ڈسرپٹیو قسم کا آئیڈیا آپ کے پاس آتا ہے جس کو ابھی تک کسی نے کیا نہیں ہوتا,
لیکن آپ جس وقت ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایک اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ آپ کو کسی بڑی کمپلیکس چیز کی بڑا ایک آسان سولوشن مل جاتا ہے، اور وہ جب مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو آپ کو یا تو پرائس کم ہوتی ہے، یا فیچر زیادہ ہوتے ہیں، یا ڈیزائن بہتر ہوتا ہے، سم تھنگ اور the other, and you disrupt the current pattern and you create a space for yourself. تو دس از دا ادر تھنگ کہ جب وہ آپ کی ویلیو، جب آپ یونیورسٹی کے ساتھ اور یہ جو رومانس ہے ٹیکنالوجی کا اس کے ساتھ، اور اس کی سائڈ پہ اس کی جو بزنس اپرچونیٹیز ہیں اس کے ساتھ جب آپ یہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس میں سے ملنا شروع ہوگا ایک قسم کا نئی ویژن ملنی شروع ہو جائے گی، اور نئی پاسبلٹیز آئیں گی which will lead to creation of wealth for you. تو یہ اسی کی بات ہے کہ you will be able to disrupt certain patterns, and when you disrupt you will be able to create a new pattern جس میں آپ کے لیے اپنی جگہ بن چکی ہوگی. ایک بالکل سائڈ کی بات ہے کہ ہماری یہ یونیورسٹی سرن کے ساتھ ماشاءاللہ کنیکٹڈ ہے فار ڈوئنگ سرٹن کمپیوٹر اینڈ آئی ٹی اینڈ اے آئی ریلیٹڈ ورک فار سرن. یہ دنیا کی سب سے بڑی فزکس لیب ہے، اور یہ سمر اسکول کی اپرچونیٹیز دیتی ہے. تو آپ لوگ اپنی فیکلٹی کے ساتھ مل کے اور نیٹ کے اوپر آپ دیکھیں، جو بھی آپ میں سے مینیج کر سکے آپ یہاں جا کے سمر اسکول بھی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو اور بہت سی ڈائمینشنز اور انٹرنیشنل اپروچ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آنی شروع ہوگی. آخر میں چند چیزیں آپ کی توجہ میں دلوانا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی کے ایک ایسے سٹیج پہ ہیں جہاں پہ یہ آپ آج آ گئے ہیں اس پہ ایجوکیشن کے میں آ گئے ہیں، آگے آپ کیریئر میں جائیں گے، اور ہر بندے کا تقریباً یہی ہوتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی ہی ڈائز، اور پھر وہ آخرت کا ہوتا ہے. تو جو مسلمان ہے وہ آخرت سے ورک بیک کرتا ہے، وہ زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس کے ساتھ اس کی آخرت خراب ہو. اور یہ جتنا آپ لوگ ٹیکنالوجی میں ہیں اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس کے ساتھ آپ کو کوئی ایسا کام نہ کرنا پڑے جس میں حرام شامل ہو، اور یا کوئی ایسا کام ہو جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے آپ خلاف کر رہے ہوں، تاکہ یہ دنیا بھی صاف رہے اور آخرت کا بندوبست جو ہے وہ بھی اچھا ہوتا رہے. اور یہ ہمارا روٹین ہے ہر ایک کی. تو یہ میں کافی نیچے والی لائن کے کافی آگے ہوں، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ بھی اس کو دیکھیں گے، ہر بندے کی یہ روٹین ہے. تو بس یہ ہے کہ آپ بیسٹ تھنگ از کہ آپ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے پریپیئر کریں، تاکہ کہیں بھی آپ کا جو کانفلکٹ ہے، آپ کے ضمیر کا کانفلکٹ ہے، آپ کا معاشرے کے ساتھ کانفلکٹ ہے، یا آپ کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کانفلکٹ ہے، اس سے آپ بچے رہیں تو زندگی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے. تو اور کیونکہ حلال جو ہے نا، اٹ از ایٹ دا بیس آف ایوری ہیومن ایفرٹ، بزنس اور جاب، اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنے لیے ایونیوز تلاش کریں. ایک میں آپ کی توجہ میں یہ کتاب دلانا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے دی الکیمسٹ. یہ ایک بیسٹ سیلر قسم کی کتاب ہے. جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس میں پڑھیں اور دیکھیں گے آپ کے اس میں جو ہیومن ایفرٹ ہے وہ بندے کو کس قسم کی وزڈم دیتی ہے، اور اس وزڈم کے ساتھ بندے کے سامنے کیسی اپرچونیٹیز کھلتی ہیں. تو یہ آپ کے لیے بڑی اچھی ایک ریڈنگ ہے، بہت بڑی کتاب نہیں ہے، آپ اس کو انجوائے کریں گے پڑھنے میں. تو اس کی جو لرننگ بیسیکلی ہے کہ لائف میں جو اسٹرگل ہے نا وہی آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، اینڈ وہ جتنا آپ اسٹرگل سے بچتے ہیں اتنا ہی وہ پھر زندگی بھی اس کے مطابق آپ کو ریوارڈ بھی نہیں کرتی. سو اصلی بندے کی اسٹرینتھ ہے کہ یو گو بیونڈ یور کمفرٹ لیول ہے جی. تو کمفرٹ زون سے نکلتا ہے بندہ تو پھر کوئی نئی اچیومنٹ کرتا ہے. اور یہ پہاڑی میں جیسے آپ چڑھتے ہیں تو جب پہاڑ کی چڑھ رہے ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اوپر جا کے مزہ بڑا آتا ہے جب آپ لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور یو فیل اینڈ دین یو ہیو اے گریٹ فیلنگ آف ہیونگ کلائمب دیٹ ماؤنٹین. تو یہ دیٹ از واٹ لائف از اباؤٹ.
تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے اوپر کریں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اٹ از ناٹ دا اینڈ, دس از دا بگننگ. تو بشرط زندگی میں ابھی اویلیبل ہوں. جیسے آپ لوگ سیٹل ڈاؤن ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ سیشنز کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز ہوں یا تو میں فیس بک پہ بھی ہوں اور لنکڈ ان پہ بھی ہوں, اور اگر آپ کو کوئی بھی ہو تو وقتاً فوقتاً میں یونیورسٹی آتا رہتا ہوں, تو پھر انشاءاللہ وی ول ریمین ان ٹچ. اور کیونکہ جیسے آپ لوگ انجینئرنگ اس میں ہیں, انجینئرنگ اور مٹیریل جو ہے نا, اٹ از مائی لائف اسپیشن, تو وی ول گیٹ ٹوگیدر انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور فیکلٹی کا بھی بہت شکریہ, اور یونیورسٹی کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.